51 साल से पहले मरेगा नहीं और 52 साल से बढ़ेगा नहीं, लेकिन कुछ अक़वाम में उसकी उम्र पैदा होते साथ ही 9 माह है। अब अगर उस जेस्टेशनल एज को भी भुट्टो साहिब की उम्र में शुमार कर लिया जाए तो इनकी उम्र 4 अप्रैल 1979 को 51 साल 11 माह और 30 दिन बनती है। यानी अगर 1-2 दिन भी आगे डिले हो जाती इसकी फांसी तो कोई कह सकता था 52 साल से तजावज़ कर गई है उम्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अप्रैल का महीना और ख़ुसूसी तौर पर 4 अप्रैल इसलिए खसूसियत की हामिल है और तारीख़ अहमदियत में भी इस दिन की अहमियत इसलिए है कि 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म थे उन्हें फांसी दी गई थी। क्यों अहम है ये दिन 4 अप्रैल का? क्योंकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक इल्हाम किया था, एक पेशगोई थी हजूर की, जिसके अरबी अल्फाज यूँ हैं, कल्बुन यमूतु अला कल्बिन। इसका जो तर्जमा है वो ये है कि कुत्ता है, कुत्ते के अदद पर मरेगा। अब हजूर ने इसकी जो तशरीह फरमाई थी, हजूर ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जो समझाया ना वो ये है कि एक सख्त मुखालिफ है अहमदियत का और उसकी उम्र के बारे में अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि वो 52 साल का होगा तो राही मुल्क बका होगा, यानी मर जाएगा। अपनी ज़िंदगी के 51 साल जब पूरे कर लेगा और 52वें साल में कदम रखेगा तो मर जाएगा। बड़ा सख्त नमरूद था भुट्टो जो है। बहुत छोटी उम्र में इसने तरक्की की मनाजिल तय की और महज 35 साल की उम्र में पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बन गया। अयूब ख़ान को डैडी कहता था ये। इसे पता था तरक्की कैसे करनी है, तरक्की की जो सीढ़ी है ना तय कैसे करनी है, किन से रवाबत रखने हैं, किन की चापलूसी करनी है, किन से सख्ती करनी है। यानी जिन लोगों के 2 चेहरे होते हैं ना, कि अपने से जो ऊपर हैं उनको वो हंस के मुस्कुरा के चापलूसी करना जिनसे मकसद हो, और जो बराबर या नीचे वाले हैं उनसे सख्ती, मुनाफ़क़त जो होती है। तो पढ़ा लिखा था और अमीर घर का फ़र्द था, बोलना आता था, इसलिए सियासत इसकी बड़ी अच्छी थी। हर चीज़ सियासत थी इसकी। इसका मज़हब भी सियासत था, अक़ीदा भी सियासत, अखलाकियात भी सियासत। हर चीज़ को सियासत के पैमाने में तोलना। जो अवाम थी, अक्सरियत अवाम की इसे पसंद करती थी और अवाम की ताकत बड़ी होती है इंसान को, लेकिन इंसान भूल जाता है कि सब ताकतों का सरचश्मा तो खुदा ताला है। हुकूमतों, बादशाहों या अवाम की ताकत को देखते हुए कि ये मेरे पीछे हैं, जब खुदा ताला से जंग शुरू कर दे तो अल्लाह ताला के सामने तो किसी भी चीज़ की हैसियत नहीं है। अच्छा, आज की जो पॉडकास्ट है हमारी, ये तमहीद मैंने इसलिए बयान की है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इसी इल्हाम से मुतल्लिक है और हम देखेंगे कि किस तरह हजूर का ये इल्हाम हर्फ बहर्फ पूरा हुआ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर। और इसका पूरा होना ना सिर्फ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई साबित करता है, बल्कि अल्लाह ताला की भी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई भी ज़ाहिर करता है कि खुदा ताला ने बहुत अरसा पहले हजूर को एक ख़बर दी और वो हर्फ बहर्फ पूरी हुई। इस इल्हाम की जो मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तशरीह इस तरह से थी कि 51 साल उसने अपनी ज़िंदगी के ज़रूर पूरे करने हैं और 52 साल से बढ़ नहीं सकता। यानी 51 साल से पहले मरेगा नहीं और 52 साल से बढ़ेगा नहीं। अब जब 77 में इसका तख्त उल्टाया गया है, इसकी उम्र 49 साल थी। अहमदियों को पता चल गया था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो पेशगोई है ये इसी की ज़ात से मुतल्लिक है। इसने सख्त नुकसान पहुंचाया है अहमदियों को। लाखों कलमा गो मुसलमानों को आने वाहद में उसने गैर मुस्लिम करार दे दिया है। बहुत सख्त नुकसान
پہنچانے کی کوشش کی ہے اس نے. تو عام احمدی بھی باتیں کر رہے تھے کہ اسی سے متعلق ہے, اور اتنی مشہور ہوئی باتیں کہ جو مولوی تھے اس وقت کے, انہوں نے کہا کہ اگر پھانسی دینی ہے نا اس سے پہلے دے دو, 51 سال پورے نہ کرنے دو, یا پھر دو ہی نہ, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر احمدی شور مچائیں گے کہ ہم سچے ہیں, حضور نے جو پیش گوئی کی تھی وہ سچی ہے. لیکن یہ تقدیر الہی تھی, اس نے پورا ہونا تھا. تو کاف لام بے قلب, اس کے جو اعدادے یا تہجی ہوتے ہیں نا, ہر حرف کے نمبر ہوتے ہیں. کاف کے مثال کے طور پہ 20 ہیں, لام کے 30 ہیں, اور بے کا 2, تو کل ملا کر 52 بنتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ 52 اس کی عمر سے متعلق ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک شدید معاند احمدیت کی جو بہت بڑا دشمن ہو ثابت ہوگا, اس کے متعلق نام نہیں بتایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے ایک الہام میں, قلب یموت علی قلب, یہ الفاظ ہیں الہام کے, کہ کتا قلب پر مرے گا. اور یہ اردو محاورہ نہیں ہے کہ کتے پہ کتا مرے گا, موسم ہوتی لگ جائے گی, اس لیے اس کو عربی محاورے کے طور پر دیکھنا چاہیے, اور اس رنگ میں دیکھنا چاہیے جس رنگ میں جس پر الہام ہوا ہے اس نے سمجھا اس کو, اور اس نے ایک ایسے رنگ میں سمجھا ہے جس کی طرف عام آدمی کا دماغ جا ہی نہیں سکتا. 52 کا یہاں کوئی لفظ موجود نہیں, کوئی ہے یہاں کوئی اشارہ بھی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر معمولی پیش گوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تفہیم ڈالی کہ قلب سے پہلا قلب جو ہے وہ ایک دشمن کے متعلق ہے, اور دوسرے قلب میں اس کی عمر بتائی گئی ہے جس عمر پر وہ مرے گا. یعنی قلب یموت علی قلب میں دوسرا لفظ جو قلب استعمال ہوا ہے یہاں اس کی عمر مراد ہے. چنانچہ میں نے جب اس کے عدد نکالے تو 52 نکلے. قلب کے عدد 52 ہیں جو ہندسوں کے علم کے لحاظ سے. تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں لکھ رہے ہیں جبکہ ابھی ایسا کوئی شخص نہ تھا, نہ کوئی ذہن بہم بات تھی. فرمایا کہ اس کے متعلق یہ یقینی بات ہے کہ ایک غیر معمولی طور پر دشمن ظاہر ہوگا جو احمدیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, اور وہ 52 سال میں داخل ہونے سے پہلے نہیں مرے گا, اور 52 سال میں جب وہ قدم رکھے گا تو سال گزرنے سے پہلے ضرور مر جائے گا, تب یہ پیش گوئی پوری ہوگی. اب جب بھٹو صاحب نے کو انہوں نے الٹایا ہے جہاز صاحب نے, تو اس وقت ان کی عمر 52 سال نہیں تھی, اس وقت ان کی عمر 49 یا 50 سال کے قریب تھی. کتنی دیر رہے ہیں یہ پھر معذور ہونے کے بعد, یاد ہے 2 سال جی 2 سال. ہاں تو ابھی 50ویں میں تھے آخر پر. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی وقت جماعت کے خلیفۃ المسیح نے تو کسی کو اعلان نہیں کیا تھا اس بارے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ احمدی کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ یہ انہیں کے متعلق ہے. اور ابھی 2.25 سال رہتے تھے اور پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے, انہوں نے باتیں شروع کر دی. چنانچہ موجودی اخباروں نے یہ اپیلیں شائع کی. سندھ کے اخبار جسارت تھا, کون سا تھا مجھے یاد نہیں نام, لیکن اس میں اپیلیں شائع شدہ موجود ہیں حکومت سے کہ تم نے اگر اس کو مارنا ہے تو پہلے ختم کرو. بعضوں نے کہا نہ مارو ورنہ یہ کہیں گے مرزا صاحب سچے نکلے, اس لیے چھوڑو. اور بعضوں نے کہا کہ اس سال نہیں مارنا, یہ سال نہ آنے دو, اور شور پڑ گیا. یہ چھپے ہوئے واقعات موجود ہیں, اور وہی جو اپنے آپ کو سب سے بڑا دشمن احمدیت بنا رہا ہے آج, اس کے ہاتھوں خدا نے احمدیت کی تصدیق ظاہر کی ہے. یہ بات ہوئی جاتی ہے, مور لگا چکا ہے اس وقت اپنے ہاتھ سے کہ احمدیت سچی ہے. اسی کے ہاتھوں فیصلہ ہوتا ہے, اور فیصلے میں تاخیر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ 52 سال نہیں آیا. اور جب 52 آیا تو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک سیاستدان ہے جس کی سالگرہ منائی گئی ہے, اور 52ویں منائی گئی ہے صرف. اور بی بی سی نے اعلان کیا کہ آج بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے اور 52ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں, اور اردو کی خبر میں قدم رکھ رہے ہیں کہ لفظ استعمال ہوئے ہیں, اور پاکستان کے اخباروں میں یہ چھپی بات کہ اب بھٹو صاحب نے 52 سال میں قدم رکھا. اب بتائیے کہ قائد اعظم کا سال نہیں کبھی منایا گیا پیدائش کا, اور بالیاقت علی خان کا سال پیدائش کا نہیں منایا گیا.
ایک ہی سیاستدان ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کی سالگرہ کا اعلان ہوتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، اور کسی اور سالگرہ کی پہلے کتنی دیر رہ چکے ہیں وہ 1970 سے آئے ہوئے ہیں. کبھی پیپل کو خیال نہیں ہے کہ سالگرہ منائے. اتنا پاپولر لیڈر ہے، جب 52 میں داخل ہوتا ہے تو سالگرہ مناتے ہیں. ان میں نشانات نہیں ہیں کیا غیر معمولی خدا تعالیٰ کی تقدیر نظر نہیں آنی انگلی دکھاتی ہوئی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیدائش 5 جنوری 1928 کی تھی، اور جب پھانسی دی گئی ہے 4 اپریل 1979 کو، تو اس وقت ان کی عمر ٹھیک 51 سال 2 ماہ اور 30 دن تھی. یعنی 51 سال پورے کر لیے، 52ویں سال میں قدم رکھا اور راہی ملک بقا ہو گیا. کچھ اقوام میں رحم مادر کے اندر 9 ماہ زندگی کے وہ بھی عمر کا حصہ شمار کیے جاتے ہیں. اسے جسٹیشنل ایج کہتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پہ تو 1 دن کا اس کی عمر 1 دن ہے، لیکن کچھ اقوام میں اس کی عمر پیدا ہوتے ساتھ ہی 9 ماہ ہے. اب اگر اس جسٹیشنل ایج کو بھی بھٹو صاحب کی عمر میں شمار کر لیا جائے تو حیرت انگیز طور پر، یعنی 9 ماہ بھی ہم شمار کر لیں تو ان کی عمر 4 اپریل 1979 کو 51 سال 11 ماہ اور 30 دن بنتی ہے. یعنی اگر 1-2 دن بھی آگے ڈیلے ہو جاتی اس کی پھانسی تو کوئی کہہ سکتا تھا، بنتا نہیں ہے کہنا، لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ 52 سال سے تجاوز کر گئی. ایک قسم کا تعارف ہے کہ کیسے طاقت میں کیسے آیا تھا. جیسے ذکر کیا ہے کہ ایوب کو ڈیڈی کہتا تھا، ایوب خان کو، وہی اس کو لے کے آیا تھا اپنی کیبنٹ میں، اور پھر یہ ترقی کرتا کرتا وزیر خارجہ بنا. وزیر خارجہ بنتے ساتھ ہی اس کی نظریں صدارت پر تھیں کہ ایوب خان اہل نہیں ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں صدر بنوں گا. بن بھی گیا، پھر وزیر اعظم بنا، اور پھر اس کی نظریں تھیں مزید طاقت پر. اور اسی سلسلے میں پھر اسلامی سربراہی کانفرنس بھی کروائی اس نے پاکستان میں، جس میں جتنے بڑے بڑے مسلمان ممالک تھے، سعودی عرب، عراق، ایران، فلسطین، سب کے بادشاہوں کو، صدروں کو، وزرائے اعظم کو مدعو کیا پاکستان میں. لاکھوں کلمہ گو مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دلوایا ذوالفقار علی بھٹو نے. اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سیاستدان رائٹ ونگ، جو خصوصی طور پر جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو اس کے مخالف تھے مولوی حضرات، تو اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو میں یہ مسئلہ حل کرتا ہوں 90 سالہ، اس سے مولوی بھی خوش ہو جائیں گے، عوام بھی خوش ہوگی، اور مجھے مضبوطی ملے گی. تو اپنی طرف سے اسلام کی خدمت کی اس نے، مگر یہ مردود خدمت تھی، مقبول نہیں تھی. اس کی پھر سزا اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور 90 سالہ مسئلہ کہا کرتا تھا کہ ہر جلسے میں کہ میں نے 90 سالہ مسئلہ حل کیا. جماعت احمدیہ کا قیام 23 مارچ 1889 کو ہوا ہے، اور 74 میں 1974 میں جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے ابھی 90 سال نہیں ہوئے تھے، یہ ہوئے تھے 85 سال. لیکن شور مچا رہے تھے سبھی کہ 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا ہم نے، 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا. 90 سال جماعت کو قائم ہوئے ہیں 79 میں. 1889 میں جماعت قائم ہوئی ہے، اور 1979 میں پورے 90 سال ہوئے ہیں. اور 1979 کو 4 اپریل کو اس کو پھانسی دے کر اللہ تعالیٰ نے اسی کا مسئلہ حل کر دیا ہے. سلمان تاثیر لکھتے ہیں کہ اس کی حکمت عملی بڑی اسٹرانگ تھی. یہ مولویوں کے مطالبات کو قبل اس کے کہ وہ مطالبہ کریں پہلے ہی پورا کر دیا کرتا تھا. اپنے دور حکومت میں اس نے ریکارڈ تعداد پر حج پرمٹ ایشو کیے ہیں، لوگوں کو حج پر بھجوایا ہے، عمروں پر بھجوایا ہے، اور قرآن مجید کو عربی کو نصاب کا حصہ بنوایا ہے. جمعے کی چھٹی، پہلے جمعے کی چھٹی نہیں تھی پاکستان میں، جمعے کی چھٹی تعطیل بھی اسی کے دور حکومت میں ہوئی ہے کہ ہم نے یہ اسلام کی خدمت کی. اور اسی طرح سے اسلامی تعلیم کے فروغ کے لیے سیاسی تنظیمیں قائم کی گئیں. تو یہ اپنی طرف سے اس نے بھرپور کوشش کی ہے کہ عام پبلک تو میرے ساتھ ہے ہی،
جو مذہبی انتہا پسند ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھی میں یہ کام کروں. لیکن یہ سب خدمتیں چونکہ نیت پیچھے اور تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوئیں. ضیاء الحق کی ایک بیٹی تھی معذور، اس کے علاج کے لیے بیرون ملک بھجوایا، نہ صرف علاج بلکہ اس کی فیملی کی رہائش کے اخراجات بھی حکومت سے ادا کروائے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جب اس کا تختہ الٹا ضیاء الحق نے تو ابھی فیملی اس کی باہر ہی تھی وہیں پہ علاج کے سلسلے میں. جماعت احمدیہ کا اس پر بڑا احسان تھا. تو خود تو 5-7 سیٹیں بھی نہ لے سکتا تھا، لیکن جماعت احمدیہ کے لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہیں، ایماندار ہیں، اور اپنی ایمانداری سے، محنت سے، تعلیم یافتہ ہونے سے اثر و رسوخ انسان قائم کرتا ہے معاشرے میں، اپنی عزت قائم کرتا ہے، ان کی بات سننے والے ہوتے ہیں. احمدیوں کا چونکہ بڑا مقام تھا تو جماعت احمدیہ نے اس کی سپورٹ کی تھی الیکشنز میں، کیونکہ یہ ایک سیکولر لیڈر تھا، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بہت فائدہ پہنچا سکتا تھا اپنے تعلیم یافتہ ہونے کے باعث. بات کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں بین الاقوامی، اگر چاہتا تو پاکستان کو بہت فائدہ پہنچا سکتا تھا. اس لیے جماعت احمدیہ نے سپورٹ کی. جماعت احمدیہ کی سپورٹ سے 2/3 اکثریت حاصل کی، اور پھر بعد میں جماعت احمدیہ کو ہی نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور اس محسن کشی کی سزا اللہ تعالیٰ نے یوں دی کہ اس کا انجام بھی ضیاء الحق کے ذریعے کروایا. وہ اس سے بھی بڑا محسن کش تھا، اس کو بھٹو ہی لے کے آیا تھا، اور بھٹو کو ہی اس نے پھر تختہ دار پر لٹکوا دیا. جو مولوی تھے، جب اس نے 74 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اتنی بڑی خدمت کی ہے اسلام کی کہ تاریخ میں ایسی خدمات محمد بن قاسم نے کی ہیں یا موسیٰ بن نصیر نے کی ہیں. اس کو صلاح الدین ایوبی کہتے تھے، طارق بن زیاد کہتے تھے، اور اخباروں میں اعلانات شائع کرواتے تھے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمر خضر عطا کرے، عمر نو عطا کرے. اتنا بڑا یہ اسلام کا خادم ہے. لیکن جب مارشاء اللہ لگا ہے تو وہی مولوی اس کو بدکار اور جھوٹا اور یعنی گندی غلیظ اس کے بارے میں انہوں نے باتیں پھر شائع کی ہیں انہی مولویوں نے. اور مولوی مشتاق کے ہاتھوں ہی اسی نے فیصلہ لکھا تھا اس کا. اس نے جو آگ بھڑکائی تھی مولویوں کو لے کر، انہی مولویوں کے ذریعے اس کا پھر بعد انجام ہوا ہے. ضیاء الحق بھی بہت بڑا مولوی تھا، داڑھی تو نہیں تھی اس کی، لیکن اس نے بھی اسلام کو اسلام کو استعمال کیا. اس نے بھی اسلام کو، مذہب کو استعمال کرنا ایسے لوگوں کا، سیاستدانوں کا وتیرہ رہا ہے، اور اس کا تو خاص تھا. اور میں صرف 2 واقعات بیان کر کے اس پوڈ کاسٹ کو پھر ہم ختم کرتے ہیں. حسنہ شیخ، جن کی شادی عبدالاحد یا عبدالواحد نام کا ایک وکیل تھا بنگالی، خود تو یہ بنگالی نہیں تھی لیکن بنگلہ دیش سے تھی، 2 بچے بھی تھے ان کے. تو 61 میں اس نے کہیں دیکھا اس خاتون کو، تو اس کے عشق میں گرفتار ہوا ہے، اور پھر جیسے میل ملاقات کا سلسلہ رہا ان کا کافی سال تک. اس خاتون کی پھر شادی بھی ٹوٹ گئی تھی، ختم ہو گئی، پاکستان آئی. اسے کراچی میں اپنی رہائش کے قریب اس نے جگہ بھی دلوائی، اور ایک اس کا تھا دوست مصطفیٰ کھر، وہ ان کی ملاقاتوں کا بندوبست کروایا کرتا تھا، اور اس خاتون سے کافی سال تک ملتا رہا ہے. وہ اسے کہتی رہی کہ اب نکاح کے بغیر ہمیں نہیں ملنا چاہیے. وعدے کرتا رہا. تو ایک دفعہ جب جھگڑا کیا اس نے، تو اسی کے گھر قرآن مجید کا جو بیک کور ہوتا ہے نا، اس پہ اس نے وعدہ لکھ دیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کروں گا تم سے شادی، نکاح کروں گا. اور پھر جب وہ خاتون کہیں ادھر ادھر ہوئی ہے تو وہی قرآن مجید اپنی جیب میں ڈال کے پیدل ہی کلفٹن اپنی رہائش گاہ پہ آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک مصطفیٰ کھار کا وقت نہیں ہوا تھا اس کو اٹھانے کا جو انہوں نے طے کیا تھا. پیدل ہی آ گیا وہاں سے، اور قرآن مجید وہ بعد میں کبھی ملا نہیں. 77 میں جب مارشاء اللہ لگا ہے تو حسنہ شیخ کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی ہے، وہاں سے نہیں ملا وہ قرآن مجید. اب ایک یہ واقعہ ہے. ایک دوسرا واقعہ، جب یہ بن گیا ہے پریزیڈنٹ، تو تب اس نے، وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، اسے گفٹ کیا کرتا تھا کتابیں بھی، ایک قرآن مجید بھی اسے گفٹ کیا. اس پہ بھی اس نے لکھا ٹو مائی وائف حسنہ شیخ. اور بعد میں 2-3 ماہ کے بعد شادی بھی کر لی اس نے،
اور وہ شادی قائم بھی رہی, اس کی بیوی بھی تھی, لیکن پھر بھی وہ قرآن مجید کسی طریقے سے اس نے غائب کروا دیا تھا. جب وزیر اعظم بنا ہے وہ بھی نہیں ملا قرآن مجید آج تک. یہ دو واقعات صرف اس زمن میں بیان کیے ہیں کہ اسلام کو, مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا, استعمال کرنا ان کے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہے. نصرت بھٹو کو لگ گیا پتہ اس حسنہ شیخ والے معاملے کا. اس نے کافی رویا دھویا, منع کیا, منع نہیں ہوا. تو ایک دفعہ زیادہ جب جھگڑا ہوا تو اس کو بھٹو نے اس خاتون کو گھر سے نکال دیا بوریا بستر سمیت. وہ گئی ہے اپنے ایک جاننے والے کے پاس, پارسی فیملی تھی اور نینسی نام تھا اس خاتون کا, اور اردشیر ان کے میاں کا, اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں. اور وہ کافی صاحب حیثیت لوگ تھے. نینسی کی دوستی ایوب خان کی بیٹی کے ساتھ تھی, اور اردشیر کو ذوالفقار علی بھٹو ٹیپو سلطان کہا کرتا تھا. وہ گئی ہے ان کے پاس کہ میری ملاقات کراؤ ایوب خان کے ساتھ. وہ ایوب خان کے پاس لے گئے ہیں, بیگم ایوب کے پاس. جب انہیں پتہ چلا ہے جا کے روئی ہے کہ مجھے اس نے گھر سے نکال دیا ہے. ایوب خان نے فوری اسے بلوایا ہے, ڈانٹا ہے, اسے لے کے جاؤ گھر واپس ورنہ کیبنٹ سے استعفیٰ دو. تو یہ اس کو لے گیا, ظاہر ہے بیوی کو, چونکہ سیاست اس کا سب کچھ تھا. اگلے ہی دن اردشیر کے پاس گیا اور جیسے کہتا تھا کہ ٹیپو سلطان, اسے جا کے کیا کہ دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. اور پھر ایوب خان کے خلاف اس نے رکھی ہوئی تھی نفرت, بعد میں کیا کیا اس کے ساتھ سب کو پتہ ہے. انہی ایسے لوگوں میں شمار تھا جو ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں, اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو باپ کو بھی گدھا کہہ دیتے ہیں. وقت کے نمرود, فرعون یا بڑے بڑے جابر حکمران, وہ اپنی طاقت کے نشے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ مرسلین انبیاء جن کے ساتھ دنیاوی طور پہ تو طاقتیں نہیں ہوتی, بظاہر بڑے معمولی انسان لگتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو خدا تعالیٰ کھڑا ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں یا نظر نہیں آتے انہیں. جب ان سے ٹکر لیتے ہیں تو خواہ کتنی بھی طاقت کیوں نہ رکھیں, پاش پاش ہو جایا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, کہ میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ضرور بالضرور میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. تو یہ غلبہ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کی مخالفت کی گئی ہے, خواہ وہ مخالفتیں بادشاہوں نے کی ہیں, حکومتوں نے کی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ غلبہ دکھاتا چلا آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غلبہ دیکھ لیں. فرعون اور حضرت موسیٰ کی کیا نسبت ہے؟ دنیاوی طاقتوں میں تو کچھ بھی نہیں. فرعون بہت طاقتور تھا, حضرت موسیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو سپورٹ تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن غالب حضرت موسیٰ آئے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گویا خدا تعالیٰ خود زمین پر اتر آیا تھا. اس قدر نصرتیں عطا کیں اللہ تعالیٰ نے. اور ایسی ہی نصرتیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہم نے دیکھی. تو یہی پھر بھٹو کے ساتھ ہوا ہے, اور اس نے ٹکر لی الہی جماعت کے ساتھ اور پاش پاش ہو گیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1956 میں کہا تھا کہ میرے بعد آنے والا خلیفہ ثالث جو ہیں, جو بھی خلیفہ ہوں گے, میں انہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اگر وہ ثبات قدم سے ایمان پر قائم رہیں تو خواہ دنیاوی حکومتیں بھی ان سے ٹکر لیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اب یہ بھی پیش گوئی ہی کا رنگ اس لیے رکھتی ہے کہ بظاہر تو ذوالفقار علی بھٹو یا پاکستان کی ایک حکومت نے ٹکر لی تھی جماعت احمدیہ سے. اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تھے نا 74 میں, لیکن بھٹو کے پیچھے جو حکومتیں تھیں, سعودی عرب, عراق, ایران اور دوسرے جو مسلمان طاقتور ملک تھے, وہ اس کے پیچھے تھے کھڑے, ان کی سپورٹ تھی. تو گویا ایک حکومت نہیں بلکہ حکومتیں ٹکرائی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ, اور ان کا بد انجام دیکھ لیں آپ. شاہ فیصل کا بد انجام دیکھیں آپ, مجیب الرحمان کا دیکھ لیں,
ذوالفقار علی بھٹو تو ہوا ہی ہے نا، اور باقی بھی جو کرنل قذافی تھا، جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ نے سب کو ریزہ ریزہ کیا ہے، جو بھی ملوث تھے. تو یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی، اور خدا تعالیٰ نے بڑی 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 شان و شوکت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کو پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو آج بھی مذہب کو استعمال کر رہے ہیں جیسے کیا گیا تھا پہلے، جیسے 74 میں ایک ہنگامہ برپا کیا گیا تھا احمدیوں کے خلاف، ایک سوچی سمجھی منظم سازش کر کے، ابھی بھی حالات پاکستان میں ایسے ہیں کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں کہ کسی طریقے سے جماعت احمدیہ کو ہم اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی کوئی ری ایکشن آئے، کوئی یہ بھی آگے سے کوئی لڑائی جھگڑا کریں اور ہمیں موقع مل جائے انتشار پھیلانے کا ملک میں، اور پھر جو عوام کی رائے ابھی مخالف ہے صاحب اقتدار لوگوں سے، تو اس کو ہٹا کر ہمیں موقع مل جائے دوبارہ سے چیمپئن بننے کا اسلام کا. تو ایسی کوششیں اب جاری ہیں پاکستان میں. انہیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے رسی کو، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے. دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول املی لہم ان قیدی متین، سنت اللہ ہے لا جرم بالیقین، بات ایسی نہیں جو بدل جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.